बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 429 मुलाहिज़ा फरमाएं। उन दिनों बहुत ज़्यादा पानी तो दरिया में नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर था कि एक टैक्सी क्या कोई डबल डेकर बस भी बासानी उसकी तय में बैठकर देखने वालों की निगाहों से ओझल हो सकती थी। मैंने खतरनाक ऑटोमेटिक गन को मजबूती से संभाला और मोहतात कदमों से ट्रक की जानिब बढ़ने लगा। ट्रक वाले दुश्मनों का रवैया मुझे तशवीश में मुबतला कर रहा था। उनकी पूरी इसरार खामोशी समझ में आने वाली नहीं थी। या तो वो सब मेरी खौफनाक फायरिंग के नतीजे में जहन्नुम वासिल हो चुके थे, या फिर इस काबिल नहीं थे कि ट्रक में से बाहर निकलने की ताकत रखते। मैं ट्रक से चंद फुट के फासले पर पहुंचा तो फायरिंग की आवाज़ सुनकर चौंक उठा। ये आवाज़ ट्रक की दूसरी जानिब यानी पुल की मगरबी सम से सुनाई थी। उस तरफ पुल का इब्तदाई हिस्सा था। ब्रेस्ट फायर करने के जवाब में लम्हाती खामोशी का वक्फा आया, फिर सिंगल शॉट फायर की आवाज़ गूंजी। इस फायर के साथ ही एक दर्दनाक इंसानी चीख भी बुलंद हुई। मुझे ये जानने में कोई दिक्कत पेश ना आई कि वो चीख किसी मर्द के खलक से खारिज हुई थी, क्योंकि चीख के फौरन बाद उस शख्स ने अपने मुंह से ढकना उठा दिया था और वहां से नाकाबिले तहरीर और नाकाबिले इशाअत गालियां उबल उबल कर बाहर आने लगी थी। इस सूरत हाल से मुझे खासी तकवीयत महसूस हुई। मादर पिदर आदात गालियां देने वाली आवाज़ हरगिज गाशालूक की ना थी और सिंगल शॉट फायर किसी हल्की गन से किया गया था। मेरे ज़हन ने फौरन उस सीन का नतीजा अखज़ कर लिया और ये नतीजा बड़ा हौसला अफजा था। कोई मेरे अंदर पुकार का इतला दे रहा था कि लिया ने अपने नन्हे से लेडी पिस्टल से फायर करके किसी दुश्मन को घायल कर दिया है। मैंने मोहतात रवि को बालाए ताक रखा और दौड़ते हुए कदमों से ट्रक की दूसरी जानिब पहुंच गया। उसी लम्हे नशेब में मुझे कदमों की ऐसी आवाज़ें सुनाई दी जैसे कोई किसी का ताकुब कर रहा हो। दरियाए धोबी खोला काठमांडू शहर में शमालन जनूबन बहता था और जिस पुल पर यह मारा मारी हो रही थी उसके ऊपर तो पोल लाइट्स नस्ब करके रोशनी का माकूल बंदोबस्त कर दिया गया था, लेकिन इस तरफ नशेब में तारीकी ही तारीकी थी। मैं पथरीले रास्ते पर नीचे की जानिब भागते हुए दरिया के किनारे पहुंच गया और उसी लम्हे एक शख्स पर मेरी निगाह पड़ी। वो चारों खाने चित पथरीली जमीन पर पड़ा बुरी तरह करा रहा था। तारीकी के बावजूद भी मैंने इतना जरूर देख लिया कि उस शख्स ने दोनों हाथों से अपना पेट दबा रखा था। मैंने अंदाजा लगाया कि मुतवक्के तौर पर लियान ने इसी नामुराद को निशाना बनाया था, जिसके नतीजे में इसके मुंह से मुगल्लज़ात का तूफान उमड़ पड़ा था। मगर इस वक्त वो बदबख्त बड़ी हद तक शांत हो चुका था। उसकी तमाम तर कोशिश महज कराने तक महदूद थी। इन दुश्मनों ने मेरी खातिर बहुत तकालीफ उठाई थी, लिहाजा इस कड़े वक्त पर मेरा भी फर्ज बनता था कि इनकी मदद करूं। मैं उसी ने एक मकसद की खातिर झुककर उसका जायजा लेने लगा। वो गर्म सूट में मलबूस एक सफ़ेद फार्म था। ज्यादा इम्कान इस बात का था कि वो इसराइली या फिर कम अज कम यहूदी जरूर होगा। लम्हाती मुआइने ने मुझे बताया लियान की चलाई हुई गोली ने उसका पेट छेद डाला। तारीकी के बायस यकीन से तो नहीं कहा जा सकता था, तब मेरा अंदाजा यही था कि गोली उसके दाएं गुर्दे के आर पार हो गई थी। वो आर पार जैसी कैफियत में अपनी जिंदगी की आखिरी तकलीफ दे सांसें ले रहा था। उसे इस नतीजे से निजात दिलाना मुझ पर लाजम हो गया। मैंने खड़ो बैठते ही एक हाथ की हथेली को उसकी ठोड़ी के नीचे जमाया और दूसरा हाथ उसके सर पर रखते हुए एक जरक के साथ कलाक वाइज घड़ी वार झटका दिया। उस कमबख्त की गर्दन मेरे हाथों में इस तरह झूलने लगी जैसे बैल की गर्दन छुरी के बाद झूलती है। मैंने नफरत अंगेज अंदाज में उसे परे फेंका और तेजी से आगे बढ़ गया। दरिया का किनारा कच्चा और पथरीला था, जिस पर पहाड़ी दरख्तों की बहुतात थी और इन्हीं बुलंदों बाला दरख्तों के दरमियान चलते हुए मैं यूं महसूस कर रहा था जैसे खामोशी और सन्नाटे की दबीज तह में उतर रहा हूँ। थोड़ी देर पहले होने वाली फायरिंग के बाद अचानक सुकूत की सी फजा कायम हो गई थी। कोई गोली चली और ना ही दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी। मैं लियान की फायरिंग का शिकार होने वाले शख्स को देख चुका था। सरदस्त तो यही नतीजा सामने आया कि खूनी ट्रक में से सिर्फ एक ही दुश्मन निकलकर लियान की तरफ लपका था, जिसे लियान ने मौत की नींद सुला दिया। इसका मतलब था उस ट्रक में सवार दीगर दुश्मनों को मेरी फायरिंग ने सुपुर्दे जहन्नुम कर दिया था। वादे रहे कि मैं लियान का जिक्र अपने मजबूत अंदाजे की बिना पर कर रहा हूँ। मैंने अभी तक उसकी सूरत नहीं देखी थी, लेकिन मुझे यकीन था कि सिंगल शॉट फायर करने वाली लियान के सिवा और कोई नहीं हो सकती। मैं इस यकीन की सरदस्त कोई वजाहत नहीं कर सकता था। मैं इन्हीं हंगामा खेज ख्यालात के हमरा मोहतात कदम उठाते हुए दरिया के साथ साथ आगे बढ़ता रहा। सबसे ज्यादा तशवीश मुझे लियान की तरफ से थी। क्राइन से यही जाहिर होता था कि वो बाहिफाजत टैक्सी में से बाहर निकल आई थी। गोली की आवाज ने मुझे बताया कि वो किसी लेडी पिस्टल से फायर की गई थी, लेकिन लियान अचानक कहाँ गायब हो गई ये समझ में नहीं आ रहा था। अभी तक आशानूक की मौजूदगी के कोई आसार सुनने या देखने में नहीं आए थे और गालिब इम्कान यही था कि उसे टैक्सी में से बाहर कूदने का मौका नहीं मिल सका। ट्रक की पहली खौफनाक टक्कर ने टैक्सी को पुल की रेलिंग के साथ बुरी तरह टकराया था, जिसके नतीजे में उसका सामने वाला हिस्सा बड़े भयानक अंदाज में मुतासर हुआ था। अगर काशानूक टैक्सी के अंदर ही अंदर दरिया की तह में पहुंच गया था तो ये भी कुछ कम तशवीशनाक सूरत हाल ना थी। मैंने दुखते हुए दिल के साथ पहलू में बहते हुए दरिया धोबी खोला की सतह को देखा। सन्नाटे भरी तारीकी में दरिया की सतह बड़ी हैबतनाक दिखाई देती थी।
मैं यकायक रुक कर बहते पानी की सैबतनाक और पुरहोल सतह को घूरने लगा। मेरा ज़हन ये तस्लीम करने को तैयार ना था कि काशानूक ख़त्म हो गया। उसकी मौत का तसव्वुर मेरी सोच के लिए नाकाबिले कबूल था। शायद उस जज्बाती वबस्तगी और उनसियत का नतीजा था जो बहुत ही कम वक्त में हमारे दरमियान पैदा हो गई थी। इस मुख्तसर सी मेल मुलाकात में काशानूक मुझे अपना सा महसूस होने लगा था। मैं दरिया की सतह पर निगाह जमाए काशानूक के बारे में गहरी संजीदगी से सोच रहा था कि अचानक मुझे चौंक जाना पड़ा। पानी की सतह पर मैंने गैर मामूली हरकत देखी थी। मेरे ज़हन ने पुकार कर कहा, कोई शख्स तैराकी कर रहा है। मैंने तमाम तर तवज्जो उस मंजिल पर मरकूज कर दी। जल्दी मुझे अंदाजा हो गया, कोई शख्स बाकायदा तैरते हुए किनारे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। इस यकबस्ता रगों में खून मुंजमिद कर देने वाले मौसम में जिस शब के करीब किसी शौकीन तैराक के दरियाए धोबी खोला में शौक पूरा करने के बारे में तो सोचना ही खमाकत होता। वो जो कोई भी था मुसीबत ज़दा और आफर रसीदा था, और इस वक्त काशानूक से ज्यादा कोई और शख्स मुश्किल में नहीं हो सकता था। मैं बाकोलकी से सांस रोककर उसके किनारे तक पहुंचने का इंतजार करने लगा। अचानक मेरी महवियत टूट गई। मैं काशानूक का पानी की सतह पर उभरते और किनारे लगते हुए ना देख सका, क्योंकि उससे पहले ही मुझ पर एक नागाहानी आन पड़ी। मैं एक दरख्त के नीचे खड़ा नजारा कर रहा था और मजकूरा नागाहानी उसी दरख्त पर से नाजिल हुई थी। गर्म लिबाद में मलबूस वो कोई बहुत ही धुआंधार आफत थी और उसने मुझ पर वार होते ही मुझे अपने मजबूत जच्छे में जकड़ दिया। इस अफरा तफरी में गन मेरे हाथ से छूटकर इधर उधर हो गई। वो जो कोई भी था उसके जिस्म में किसी बिखरे हुए सांड जैसी ताकत भरी हुई थी। मैंने उसके कवि और तवाना बाजुओं की गिरफ्त में खुद को मजबूर पाया। ये मजबूरी लम्हाती साबित हुई क्योंकि मैंने चश्मे ज़दन में अपने खवास पर काबू पा लिया था। वो शख्स मेरे अकब में मौजूद रहकर दाएं बाएं झटके देते हुए मुझे नीचे गिराने की कोशिश में था। मैंने अचानक अपने जिस्म को ढीला छोड़ दिया। मेरी मुज़ाहमत को देखते हुए मद्दे मुकाबिल मेरी तरफ से ऐसे किसी रद्द-ए-अमल की तवक्को नहीं रखता था, लिहाजा वो बड़ी आसानी से मेरी चाल में आ गया। मैंने बदन को ढीला छोड़ते हुए आगे को गिराया। वो भी ताकत की जोंक में मेरे ऊपर गिरता चलाया। उसका ये अमल गैर इरादी था, जबकि मैंने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत वो हरकत की थी। चुनाचे वो मार खा गया। मैं जमीन की तरफ आते हुए अपने जहन को पूरी तरह बेदार कर रखा था और मेरे जहन ने सेकंड के 1000वें हिस्से को भी शुमार किया। हम दोनों ऊपर तले जमीन की जानिब झुके थे। मैंने जैसे ही महसूस किया मुझ पर लदा हुआ शख्स अपना तवाज़ुन खो बैठा है, मैंने सोचा समझा दाव आजमा डाला। हम जमीन से चंद इंच की दूरी पर थे कि मैंने बिजली जैसी सूरत से अपनी बॉडी को साइड रोल किया। वो शख्स मुझ पर गिरफ्त खो चुका था, लिहाजा उसके नीचे से निकलने में मुझे कोई दुश्वारी महसूस ना हुई। मैं रोल करते हुए एक सम निकल गया और वो दब की मखसूस आवाज के साथ मुंह के बल पथरीली जमीन पर जा गिरा। उसके अलग से ऐसी दर्दनाक आवाज खारिज हुई जैसे किसी जानवर की गर्दन पर छुरी चला दी गई हो। मैं फौरन से पेशतर संभला और तेजी से उसके करीब आ गया। हम दरिया के किनारे दरख्तों के बीच जिस मुकाम पर एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश में थे वहाँ अच्छी खासी तारीकी थी, ताहम कुर्ब के बायस हम हेवलों के मानिंद बासानी एक दूसरे को देख पा रहे थे। दरिया की दूसरी जानिब शहर की रोशनियां नजर आ रही थी। इधर मौजूद कोई शख्स हमें इस तारीकी में नहीं देख सकता था, मगर हम उन रोशनियों की खैरात में अपने इर्द गिर्द के माहौल को किसी हद तक समझने की सलाहियत रखते थे। वो शख्स जल्दी उठकर खड़ा हो गया। मैं पहले से उसके इंतजार में फासले पर खड़ा था। उसने मुझे महसूस किया और मुझ पर एक जारहाना हमला करने की कोशिश की। मैंने उसकी कोशिश की कमर तोड़ डाली। उसके हाथ खुद तक पहुंचने से पहले ही मैंने उसके खुशादा सीने पर एक भरपूर फ्रंट किक रसीद कर दी। वो अपने सीने पर मेरे जूते की मोहर लगवाने के बाद थोड़ा सा लड़खड़ाया और 2 कदम पीछे चला गया। मैंने उसकी डगमगाहट का फायदा उठाया और एक लंबा स्टेप लेकर उसके पेट में एक जरक साइड किक रसीद कर दी। मेरी ये गजब बर्दार किक अंगूठी में नगीने के मानद साबित हुई। वो बड़े बुरे अंदाज में पीछे को उल्टा और एक दरख्त के तने से जा टकराया। उस शख्स के वजूद में लहरें लेती हुई ताकत और तवानाई से इनकार मुमकिन न था, लेकिन मैंने चंद सेकंड में महसूस कर लिया कि वो लड़ाई भिड़ाई के सिर्फ देसी तरीके जानता था। हंगामी फाइट में ताकत से ज्यादा तकनीक मौसर साबित होती है, और अगर तकनीक को ताकत के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये सोने पर सुहागे का असर रखती है। इस हवाले से मुझे अपने मद्दे मुकाबिल पर एक खुशगवार बर्तरी हासिल थी। वो दरख्त के तने का सहारा लेकर उठा और दोनों बाजू फैलाते हुए मेरी जानिब पेश कदमी करने लगा। मैं उसके खुद से एक मखसूस फासले पर पहुंचने का इंतजार करने लगा। वो जैसे उस मुकाम पर पहुंचा जहां से वो दोबारा जच्छा डालकर मुझे अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करता, मैंने अपने कदमों पर खड़े खड़े एक हाई जंप लगाई। वो मुझसे ऐसी किसी हरकत की तवक्को नहीं रखता था। मुझे अपने ऊपर से परवाज करते देखा तो वो बुरी तरह बौखला गया और इस अंदाज में दोनों हाथ ऊपर उठाकर लहराए जैसे अपने सर के ऊपर उड़ने वाले किसी परिंदे को पकड़ना चाहता हो। मेरी उड़ान उसकी पकड़ से बालातर थी, लिहाजा मैं उसकी गिरफ्त में आए बगैर उसके अगम में पहुंच गया। कदम जमीन पर लगते ही मैंने बाड़ी को आगे झुकाया और एक झटकेदार रेल किक उसकी पुश्त पर रसीद कर दी। वो मेरी परवाज से पहले ही सट पटाया हुआ था। कमर पर जो रेयर बैक किक लगी वो अपना तवाज़ुन खो बैठा और एक मरतबा फिर मुंह के बल पथरीली जमीन से जा टकराया।
اس بار کناؤ کے ساتھ ہی اس کے منہ سے غلیظ گالیوں کا دریا بھی بہ نکلا۔ وہ مقامی زبان اور انگلش کے مکسچر میں مجھے بڑی ننگی لفنگی سنا رہا تھا۔ اس کا ایک ایک لفظ انتہائی تیش دلانے والا تھا۔ میں بڑی حد تک نیپالی زبان سمجھ لیتا تھا۔ میں تو پہلے ان لوگوں کی طرف سے بہت ادار کھائے بیٹھا تھا۔ یہ لاف گزاف میری سما سے ٹکرائی تو میں نے بھی اپنا غبار نکالنے کے لیے اسے 2-4 تحفے پیش کر دیے، تاہم میرے مراسلات میں کوئی ریکنگ جملہ شامل نہیں تھا۔ اچانک ایک مانوس آواز سن کر میں چونک اٹھا اور بے اختیار میری گردن اوپر کو اٹھ گئی، کیونکہ وہ آواز ایک قریبی درخت کی بلندی سے آئی تھی۔ وحیدان، کیا یہ تم ہو؟ میں نے بولنے والے کو پلک چپکنے میں پہچان لیا، وہ لی یان تھی۔ میں نے جب اپنے مد مقابل گینڈے کو کھری کری سنائی تو لی یان نے میرے لب و لہجے کو شناخت کر لیا۔ وہ قریبی کسی درخت پر چھپی بیٹھی ہمارے درمیان ہونے والے بارکے کو سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ اسے زندہ سلامت پا کر مجھے دلی مسرت ہوئی۔ میں نے اس کی آواز کے ماخذ سمت گردن موڑ کر جواب دیا، ہاں یہ میں ہی ہوں، تم بے خوف و خطر نیچے آؤ۔ میرا جملہ نامکمل رہ گیا کیونکہ اسی لمحے میرے وجود کو ایک زبردست دھکا لگا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ میری لمحاتی غفلت سے فائدہ اٹھا کر مجھ سے پٹنے والا متحرک ہو گیا تھا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے چند فٹ آگے گیا، پھر سنبھل کر پلٹا۔ وہ مجھ سے 2 فٹ کی دوری پر نظر آیا۔ میں نے برق رفتاری سے اسے مہلک ککس پر رکھ لیا۔ میں اس کی کمزوری اور طاقت سے یکساں واقفیت حاصل کر چکا تھا، لہذا اسے دام میں لانے کے لیے مجھے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میں اس کے انتہائی قریب آئے بغیر ہاتھ پاؤں کی خطرناک ٹھوکروں سے اس کی توازن کرنے لگا۔ وہ گرفت میں لے کر دبوچنے، نچوڑنے، پھینکنے اور پٹکنے کا ماہر تھا۔ میں نے اسے ایسا کوئی موقع فراہم نہ کیا اور چند منٹ میں کاسٹک سوڈا اس کی دھلائی کر کے پتریلی زمین پر لمبا لٹا دیا۔ وہ میری خاطر داری سے ایسا مستفید ہوا کہ مجھے امید نہ تھی کہ 2 گھنٹے سے پہلے آنکھ کھول کر اس جہان رنگ و بھوت کو دیکھ بھی سکے گا، اور ان 2 گھنٹوں میں کٹھمنڈو کا قیامت خیز سرد موسم اس کی ہڈیوں کے ساتھ جو سلوک کرتا اس کا تصور ہی کیا جا سکتا تھا۔ اسی دوران میں لی یان درخت سے نیچے اتر آئی۔ وہ میرے قریب آتے ہوئے بولی، میں اسی شیطان سے چھپ کر ادھر بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے 2 ساتھیوں کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ یہی منوس قابو نہیں آ رہا تھا، پتہ نہیں کس سانڈ نے اسے جنم دیا ہے۔ آخری جملہ اس نے بڑی تلخی سے ادا کیا، لیکن میں اس کے ابتدائی جملوں میں الجھا ہوا تھا۔ میں نے اسے اپنے مزید قریب ہوتے ہوئے استفسار کیا۔ میرا اشارہ بے ہوش ہونے والے گینڈے کی جانب تھا۔ اس کے ساتھی کو تو میں نے اس طرف آتے ہوئے راستے میں زخمی پڑے دیکھا ہے، تم کس تیسرے بندے کا ذکر کر رہی ہو؟ وہ چند گز ادھر انٹا غفیل پڑا ہے۔ اس نے اندھیرے میں ایک سمت اشارہ کیا۔ میں نے مارشل آرٹس کے 2-4 کاری ہاتھ دکھا کر اسے زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے گہری سانس خارج کی اور کہا، اس کا مطلب ہے ٹرک میں سے صرف 3 افراد نکل کر ادھر آئے تھے۔ پھر میں نے اس کے بدن کو ٹٹولتے ہوئے پوچھا، تم خیریت سے تو ہو نا؟ وہ جذبز ہوتے بولی، میں ٹھیک ہوں۔ اس طرف ہونے والی فائرنگ کی آواز سن کر تو میں گھبرا گیا تھا۔ میں نے کہا، وہ کسمساتے ہوئے بولی، وہ جو ادھر پڑا ہے اس نے مجھے ختم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کا اشارہ اپنے اس شکار کی جانب تھا جس کا تھوڑی دیر پہلے میں نے اس سے ذکر کیا تھا۔ میری زندگی باقی تھی کہ بچ گئی۔ وہ اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، جواب میں نے پسٹل سے فائر کیا تو اس کا تیسرا ساتھی میری گولی کا نشانہ بن گیا۔ میں نے اس کی درد میں ڈوبی ہوئی چیخ بلند ہوتے سنی تھی، پتہ نہیں وہ اب کس حال میں ہوگا۔ لیان اس شخص کا ذکر کر رہی تھی جسے درد گردہ سے نجات دلانے کے لیے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جھٹکے دار حرکت کرنے کی زحمت دی تھی۔ میں نے لیان کو اس شخص کے بارے میں مختصراً بتایا اور کہا، وہ بیچارہ بڑے اچھے حال میں ہے، ایسا حال جس کا ماضی اور مستقبل منہ پھاڑ پھاڑ کر جائز و ناجائز تقاضے کر رہا ہو۔ پتہ نہیں وہ میری بات کی سنگینی کو سمجھی کہ نہیں۔ ایک طویل و عریض جرجری لیتے ہوئے بولی، مجھے تو سب کسی خواب و خیال کی مانند محسوس ہو رہا ہے، جیسے میں نے کوئی زبردست ایکشن مووی دیکھی ہو۔ اس کا اشارہ ان واقعات کی طرف تھا جو بنگلہ نمبر R20 سے لے کر یہاں پہنچنے تک رونما ہوئے تھے۔ واقعی یہ تمام تر مناظر کسی فلم کا حصہ ہی معلوم ہوتے تھے۔ خاص طور پر پول پر پیش آنے والے خونی مناظر تو شوٹ کرنے کے قابل تھے۔ اس نوعیت کے تاثر انگیز اوریجنل سین تو باقاعدہ پروڈکشن اور ڈائریکشن کی مدد سے ہی فلمائے جا سکتے ہیں۔ بہرحال یہاں جو کچھ پیش آیا وہ کسی فلم کا سین نہیں بلکہ حقیقی زندگی کا ایک رخ تھا، اور میری زندگی ایسے رخوں سے بھری ہوئی تھی۔ لیان، یہ خواب و خیال نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ میں نے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو حقیقت بڑی تلخ ہوتی ہے، اس لیے زندگی کو کڑوا کر دیتی ہے۔ زندگی میں رکھو یہ کہ یہ ایکشن مووی ابھی دی اینڈ نہیں ہوئی۔ میں نے ایک لمحے کے توقف کرنے کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، اس سنسنی خیز فلم کا ایک کردار اس وقت مندر سے غائب ہے، ہمیں فوری طور پر کاشانوک کی خبر لینا چاہیے۔ کاشانوک؟ اس نے یہ الفاظ ایسے دہرائے جیسے اسے کوئی بولی بسری کہانی یاد آ گئی ہو۔ پھر غیر یقینی اور سراسیمہ لہجے میں بولی، کاشانوک تو ٹیکسی سمیت دریا میں چلا گیا۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ چلا گیا تھا؟ میں نے گمبھیر آواز میں کہا، لیکن میرا خیال ہے اب وہ دریا سے باہر آ چکا ہے۔ وہ الجھ کر رہ گئی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، تم تھوڑی دیر تک دوسری طرف رخ پھیر کر کھڑی ہو جاؤ، مجھے ایک ضروری کام کرنا ہے۔ تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اندرونی تجسس کے باعث وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ میں اس سانڈنی کی اولاد کے کپڑے اتارنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ وہ مزید الجھ گئی۔ وحیدان، تمہیں اس سچویشن میں بھی مذاق سوچ رہا ہے؟
وہاں پر اتنی تاریکی تھی کہ میں لیان کو ایسی ہدایت دیے بغیر بھی یہ کام کر سکتا تھا۔ وہ کچھ بھی نہ دیکھ پاتی، لیکن اگر ذہن میں کپڑے اترنے کا تصور موجود ہو تو کچھ نظر نہ آنے کے باوجود بھی کچھ دکھائی دینے لگتا ہے۔ تصور بہرحال بصارت سے کم طاقتور نہیں ہوتا۔ یہ مذاق نہیں بلکہ میں انتہائی سنجیدہ ہوں۔ میں نے کہا بعض اوقات تم بہت مشکل ہو جاتے ہو۔ اس کے لہجے میں ایک شکوہ پہنا تھا۔ اس کے بدلے میں پھر آسان بھی تو ہو جاتا ہوں، میں نے ذومانی انداز میں کہا۔ وہ نوی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی وجدان تم میری سمجھ سے باہر ہو، میں چند منٹ بعد تمہاری سمجھداری میں سما جاؤں گا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا فی الحال میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنو اور میری بات مان لو۔ مان جانے میں اکثر لوگوں کا مان جاتا ہے، لیکن لیان مجھے مانتی تھی اس لیے مان گئی۔ ایک سوال بھی مزید پوچھے بغیر وہ رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ میں زمین پر اس گینڈے کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ میں اس کا لباس ایک خاص مقصد کے تحت اتارنا چاہتا تھا۔ میں نے کاشانوک کو تیزی سے تیر کر دریا کے اسی کنارے کی طرف بڑھتے دیکھا تھا۔ وہ تو اس سانڈ نے اچانک مجھ پر وار دھو کر منظر کی ایسی کم تیسی کر دی تھی، ورنہ میں کشادہ بازوؤں کے ساتھ کاشانوک کو ویلکم کہتا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہ تھی کہ وہ جب دریا سے باہر نکلے گا تو اس کا لباس ٹھنڈے ٹھار پانی میں بھیگا ہوگا۔ اسے فوری طور پر ایک گرم اور خشک لباس کی ضرورت ہوگی، اور میں اس وقت کاشانوک کی اسی ضرورت کو پورا کرنے کے بندوبست میں لگا ہوا تھا۔ تھوڑی آسانی تھوڑی مشکل کے بعد میں نے دنیا و مافیا سے بے خبر گینڈے کو بے لباس کر دیا۔ موسم پہلے کچھ کم شدید نہیں تھا، اس پر لباس یا آری اس کا بدن دوری قیامت سے گزرتا۔ اب ہڈیوں کے اندر گودا جمنے کے امکانات 20% سے تجاوز کر چکے تھے۔ میں نے اس ننگ دھڑنگ ہاتھی نما انسان پر حقارت بری نگاہ ڈالی اور لیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آؤ چلیں۔ وہ میرے ساتھ ہو لی۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے اس سانڈ کے ساتھ کوئی زیبا سلوک نہیں کیا تھا، لیکن میں ان تپش انگیز لمحات میں ایک عجیب سی وحشت میں مبتلا تھا۔ ربی موشی ہائمن اور اس کے دیسی بدیسی چمچوں کے لیے میرے دل و دماغ میں جنون ہی جنون بھرا ہوا تھا، اور یہ جنون و وحشت بھرنے والے بھی یہی لوگ تھے۔ پل پر ان کے ٹرک نے جس وحشیانہ انداز میں خماری ٹیکسی کو ٹھوکروں میں اڑاتے ہوئے سپردے دریا کیا تھا، وہ ان کی صفاقی اور بربریت کا کھلا مظاہرہ تھا۔ جواب میں وہ بھی کسی ایسے ہی شاندار سلوک کے مستحق تھے۔ میں نے تو سانڈ کے استحقاق کا پاس کیا تھا۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، اگر شوگر مل لگانے کا ارادہ ہو تو ساتھ ہی گتا فیکٹری بھی قائم کرنا پڑتی ہے۔ اسی طرح گھی کا کارخانہ چلانے والا صابن کی انڈسٹری بھی کھولتا ہے۔ اس طریقے سے بائی پروڈکٹ کو کھپانا مفید اور آسان ہو جاتا ہے۔ ظلم و زیادتی کی راہ اپنانے والوں کو بھی اپنے بائی پروڈکٹس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسے پروڈکٹس اینڈ بائی پروڈکٹس فائدہ پہنچانے کی بجائے ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ میں لیان کا ہاتھ تھامے تیزی سے دریا کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اس نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا وجدان ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کاشانوک کے پاس، میں نے کہا۔ اس نے میرے ہاتھ میں تھامے ہوئے گینڈے کے لباس پر ایک نظر ڈالی اور گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی اوہ میں اب سمجھی، شکر ہے سمجھ تو گئی۔ میں نے اس کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے کہا ورنہ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ مجھے بنف سے نفیس تمہاری سمجھدانی میں اترنا ہوگا۔ اس نے جواب دینے کی بجائے خاموشی اختیار کر لی۔ جلدی ہم کاشانوک کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ دریا میں سے نکلنے کے بعد ہماری ہی طرف آ رہا تھا۔ اسے وہاں ہماری موجودگی کا علم نہیں تھا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ ہمیں ایک دوسرے کو تلاشنے میں زیادہ خواری نہیں اٹھانا پڑی۔ وہ سر سے پاؤں تک شرابور تھا اور یہ شرابوری کب کبھی تاریک کر دینے والی تھی، مگر کاشانوک بلا کی قوت برداشت کا مالک تھا۔ اس کے تاثرات سے بالکل یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ اندر سے کانپ رہا ہے۔ لگتا تھا اس نے مارشل آرٹس کے میدان میں کافی ریاضت کر رکھی تھی۔ کسی قسم کی بحث یا تفصیل میں پڑے بغیر کاشانوک نے میری ہدایت پر فوراً لباس تبدیل کر لیا۔ اسی دوران میں اور لیان موجودہ حالات پر باتیں کرتے ہوئے مسلسل دریائے دھوبی کھولا کے اس پل کی سمت دیکھتے رہے جہاں ایک خونریز بارگاہ آرائی کے بعد ہم یہاں پہنچے تھے۔ وہاں پل پر اب خاصی گہما گہمی اور روشنی نظر آ رہی تھی۔ محسوس ہوتا تھا ہمارے دشمنوں اور پولیس کی باری جمعیت وہاں پہنچ چکی ہے۔ ان لوگوں کے پاس فلڈ لائٹ کا بھی بندوبست تھا۔ تیز روشنی کا بڑا سا دائرہ دریا کی سطح پر ادھر ادھر حرکت کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ یقیناً انہیں اسی ٹیکسی کی تلاش تھی جس پر سوار ہو کر ہم لوگ اس پل تک پہنچے تھے، اور قرائن کے مطابق وہ ٹیکسی دریا برد ہو چکی تھی۔ ٹیکسی اتنی اہم نہیں تھی جتنے ہم ان کے لیے اہم تھے۔ ہم نے بلا شبہ انہیں عظیم الشان نقصان سے دوچار کیا تھا۔ وہ ٹیکسی کی آڑ میں دراصل ہماری تلاش میں تھے اور بہت جلد وہ ادھر کا رخ کرنے والے تھے۔ ہمیں جلد از جلد اس علاقے سے نکل جانا چاہیے تھا۔ کاشانوک نے لباس تبدیل کیا تو ہم خود کو گھنے درختوں کی اوٹ میں رکھتے ہوئے دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ جنوب کی سمت قدم بڑھانے لگے۔ دریائے دھوبی کھولا پر دوسرا پل وہاں سے کچھ فاصلے پر تھا اور ہم مذکورہ دریا کو عبور کیے بغیر بدھ ناتھ ویلی میں نہیں پہنچ سکتے تھے، جہاں پہنچنا ہمارے لیے از حد ضروری تھا۔ کاشانوک کے حوالے سے میرے ذہن میں کئی سوالات کلبلا رہے تھے۔ اگر کوئی بند گاڑی کسی حادثے کے نتیجے میں گہرے پانیوں میں اتر جائے تو اس کے اندر موجود افراد موت سے پہلے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ چاروں طرف سے پانی کا پریشر اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ گاڑی کے اندر دروازہ کھولنا تقریباً ناممکن ہو کر رہ جاتا ہے، اور کاشانوک یہ ناممکن کام سر انجام دے کر با حفاظت باہر آ چکا تھا۔ میں نے اس بارے میں اسے سوال کیا تو وہ بولا
جب ٹیکسی کو آخری دھکا لگا اس وقت تم لوگوں کی طرح میں بھی اپنی سائیڈ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، بلکہ میں دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو بھی گیا تھا، لیکن اس قیامتی پشت نے مجھے ٹیکسی سے باہر قدم رکھنے کی مہلت نہ دی اور میں کھلے ہوئے دروازے کو تھامے تھامے ٹیکسی سمیت دریا میں پہنچ گیا۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا، میری خوش قسمتی ہے کہ ان لمحات میں لاڑ بودا مجھ پر مہربان ہو گیا، اور جیسی ٹیکسی پانی کی سطح کو بوسہ دیا، کھلا ہوا دروازہ اپنے قبضوں سے جدا ہو کر ٹیکسی سے الگ ہو گیا۔ اس طرح مجھے ٹیکسی سے باہر آنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس کے بعد تیراکی کی صلاحیت نے کام دکھایا، اور دیکھ لو، وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر ہماری طرف دیکھنے لگا، پھر بولا، اس وقت میں تم لوگوں کے سامنے صحیح و سلامت موجود ہوں۔ میں نے گہری سانس خارج کی اور گمبھیر آواز میں کہا، کاشانوک، تمہاری سلامتی میں سب سے بڑا ہاتھ تمہاری قوت ارادی اور برداشت کا ہے، ورنہ اس ٹھنڈے ٹھار موسم میں بدن کی کلفی تو بعد میں جمتی ہے، انسان کی ہمت پہلے ہی جواب دے جاتی ہے۔ بہرحال میں نے نامکمل جملے پر اپنی بات ختم کی۔ وہ کچھ نہیں بولا، خاموشی سے ہمارے ساتھ قدم اٹھاتا رہا۔ کچھ دیر تک ہم اسی اونچی نیچی پتھریلی راہ پر بچتے بچاتے چلتے رہے اور بلاخر دریا کے دوسرے پل کے قریب پہنچ گئے۔ لیان نے تجویز پیش کی، ہمیں فوری طور پر کوئی ٹیکسی پکڑ کر ویلی میں پہنچ جانا چاہیے۔ میرے اور کاشانو کی طرح اس نے بھی اچھی خاصی مارا ماری کی تھی۔ ہم تینوں ہی کا تھکن سے برا حال تھا۔ کھٹمنڈو ایک زندہ اور خنسا بستہ شہر ہے۔ موسم سرما میں اتنی رات کو اگرچہ ٹیکسی وغیرہ کم ہو جاتی ہیں، تاہم ان کا کال نہیں پڑتا۔ تھوڑی سی کوشش اور انتظار کے بعد بہرحال سواری مل ہی جاتی ہے۔ پہلے ہم اس پل پر سے دریائے دوبی کھولا کو عبور کر لیں، میں نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد کہا۔ دوسری طرف پہنچنے کے بعد کوئی سواری دیکھ لیں گے۔ دونوں نے میرے مشورے کو راست جانا اور ہم نے نہایت ہی محتاط قدموں سے پل پر چلنا شروع کر دیا۔ دریا کی مغربی سمت ہمارے لیے نہایت ہی حساس اور رسکی ہو چکی تھی۔ اگر ہم پل کو پار کر کے مشرقی سمت میں پہنچ جاتے تو ہماری پوزیشن بنسبتاً زیادہ محفوظ ہو جاتی۔ میں نے کاشانوک سے کہا، اب اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ دشمنوں نے ٹیکسی کے نمبر کو نظر انداز کر دیا ہوگا۔ ٹیکسی تو گئی دھوبی کھولا کی تہ میں، لیکن اس کے نمبر کی مدد سے وہ لوگ تمہارے دوست تک ضرور پہنچ جائیں گے، اور یہ تمہارے دوست کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں تمہاری بات کی گہرائی کو سمجھ رہا ہوں ویدان، وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ لیا نے جیپ والوں کی اٹکھیلیوں کا جو قصہ ہمیں سنایا ہے، اس کی روشنی میں وہ ٹیکسی 100% انفیکٹڈ ہے۔ وہ ٹیکسی کے نمبر کی مدد سے مہندر کا سراغ لگا لیں گے، جس ٹیکسی میں ہم نے اب تک سفر کر کے دشمنوں کے دانتوں پر لیمو نچوڑا تھا۔ وہ کاشانو کے ایک دوست کی ملکیت تھی۔ اس نے اپنے اس دوست کا نام پہلی مرتبہ ہمارے سامنے لیا تھا۔ پھر تم نے مہندر کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ پل کی دوسری جانب چند گز کے فاصلے پر ایک فون اسٹیشن ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ وہاں فون کی سہولت موجود ہے۔ میں مہندر کو فون کر کے ہدایت کرتا ہوں کہ وہ اپنی ٹیکسی کی چوری کی رپورٹ درج کروا دے۔ اس طرح ایک طرف تو اس کی پوزیشن صاف ہو جائے گی اور دوسری جانب کسی کو یہ پتہ بھی نہیں چل سکے گا کہ مہندر نے وہ ٹیکسی مجھے دے رکھی تھی۔ اس کے ذہن میں بروقت ایک مفید بات آئی تھی۔ کاشانوک نے بتایا کہ مہندر نامی وہ شخص اس کا بے لوث دوست تھا، کسی مشکل وقت میں وہ اس پر آنچ بھی نہیں آنے دے گا۔ مہندر کی رہائش مہاراج گنج کے علاقے میں تھی۔ ہم پل عبور کر کے پیٹرول پمپ پر پہنچ گئے۔ کاشانوک اپنے دوست کو فون کر کے فارغ ہوا ہی تھا کہ ہمیں ایک خالی ٹیکسی مل گئی۔ کاشانوک نے نیپالی میں اس سے مذاکرات کیے اور اگلے ہی لمحے ہم اس ٹیکسی کے اندر بیٹھے تھے۔ مغرب کی سمت سفر کرتے ہوئے تھوڑی دیر بعد ہم گوسالہ پہنچے۔ پھر کاشانوک کی ہدایت کے مطابق ڈرائیور نے ٹیکسی کو رنگ روڈ پر ڈال دیا۔ رنگ روڈ کے ذریعے ہم دریائے باگمتی کے اوپر سے گزرتے ہوئے بائیں سمت مڑ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد ہم شمال میں سفر کرتے ہوئے پشو پتی ناتھ ٹیمپل میں پہنچ گئے۔ کاشانوک دانستہ ٹیکسی والے کو ادھر ادھر گھما رہا تھا تاکہ اگر ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہو تو پتہ چل سکے، لیکن سوئے اتفاق اس وقت ہم بالکل محفوظ انداز میں سفر کر رہے تھے۔ پشتوپتی ناتھ ٹیمپل کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہم دیو پتن پہنچے اور پھر ایک ہی سڑک کو پکڑ کر ہم سیدھے بدھ ناتھ ویلی کی جانب بڑھ گئے۔ کاشانوک نے ٹیکسی میں سفر کے دوران میں عقل مندی کا ایک کام یہ بھی کیا کہ ہم باہمی گفتگو سے پرہیز برتے رہے۔ میں نے اور لیان نے بھی خاموش رہنے پر ہی اکتفا کیا۔ ٹیکسی کو ہم نے بدھ ناتھ ویلی سے تھوڑا پہلے ہی فارغ کر دیا اور پیدل چلتے ہوئے ویلی میں داخل ہو گئے۔ جب ہم گھر پہنچے تو رات کے 12:30 بج چکے تھے۔ کاشانوک نے ہمیں کمرے میں پہنچایا اور 1 منٹ ابھی آیا کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ میں نے آرام چیئر پر بیٹھ کر ٹانگیں پھیلا لی۔ لیان بستر پر دراز ہو گئی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی ہمیں ایک فرد کا احساس ہوا تھا۔ فروجی نے ہمارے جانے کے بعد کمرے کا ہیٹنگ سسٹم آف نہیں کیا تھا۔ اگرچہ وہ سسٹم پوری طرح کام نہیں کر رہا تھا، لیکن کھٹمنڈو کی کھلی فضا کی بنسبتاً کمرے کا ماحول کسی نعمت غیر سے کم نہ تھا۔ ہم نے اچھا خاصا وقت کھلے میں گزارا تھا، اس لیے بھی وہ کمرہ اس وقت ہمارے لیے ایک مہربان، نرم اور گرم آغوش کی حیثیت رکھتا تھا۔ ویدان، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ لیان کی سرسراتی آواز میری سماع تک پہنچی۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی کہ اس کا اشارہ گزشتہ 2 گھنٹے میں پیش آنے والے واقعات کی جانب تھا۔ اس کے اظہار اور انداز سے میں محسوس کر سکتا تھا اس نوعیت کی سنسنی خیز اور ہنگامہ پرور سچویشن سے زندگی میں اس کا پہلے واسطہ نہیں پڑا تھا۔
میں نے اسے ذرائع مذاق کہہ دیا، اپنے گال پر چٹکی بھر کر دیکھو، اس سے کیا ہوگا؟ وہ حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، خواب اور حقیقت کا فرق واضح ہو جائے گا، کیا میں یہ تجربہ تمہارے ساتھ دہرا سکتی ہوں؟ وہ شوخی سے بولی۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، میرا خواب تو ایک عرصے سے ٹوٹا ہوا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ لیان مزید کچھ کہتی، کاشانوک ہمارے پاس آ گیا، لہذا معنی خیز گفتگو کو بریک لگ گئے۔ میں کاشانوک کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ دیکھ کر متعجب ہوا، وہ شیونگ کٹ سے ملتا جلتا ایک بیگ تھا۔ میں نے اس بیگ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، کاشانوک یہ تم کہاں سے لائے ہو اور اس میں کیا ہے؟ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، یہ فلوجی کی شیونگ کٹ ہے۔ ایک شیونگ کٹ میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس سے تم بھی اچھی طرح واقف ہو۔ لیان کاشانوک کی آمد کے بعد اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ لقمہ دیتے ہوئے بولی، اور اس بات سے میں باخوبی آگاہ ہوں کہ تم اس کٹ کو کس استعمال میں لاؤ گے۔ اس کا مخاطب کاشانوک تھا۔ لیان کے لہجے میں پوشیدہ شرارت کو میں نے پلک جھپکنے میں محسوس کر لیا اور چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا، تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ چم کچم کچم، وہ معنی خیز لہجے میں بولی۔ واٹ؟ میں نے الجھن زدہ انداز سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے سر کی جانب اشارہ کیا اور اسی ہاتھ کی دو انگلیوں کو کسی کینچی کی مانند حرکت دیتے ہوئے شوخی سے بولی، آئی مین کچم کچم کم۔ بات سمجھ میں آئی ہو تو میں نے سرزنش کے انداز میں اسے گھورا۔ کاشانوک کا منصوبہ تھا بدھ ناتھ ویلی سے روانہ ہونے سے پہلے مجھے ایک مونک کا روپ دھارنا ہوگا۔ اگر میں اپنی وضع قطع اور حلیے سے کوئی بدھ بخشو دکھائی دوں گا تو یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اس تیاری کے لیے لباس کی تبدیلی کے ساتھ ہی مجھے بدھ راہبوں کی طرح اپنا سر بھی منڈوانا تھا۔ لیان نے اس حوالے سے پہلے بھی میرا اچھا خاصا مذاق اڑایا تھا اور اب بھی وہ اسی قسم کی حرکت کر رہی تھی۔ کاشانوک گہری سنجیدگی سے بولا، میں نے آگے روانگی کے سلسلے میں پوری تیاری کر لی ہے۔ تم دونوں کے روایتی لباس اور اشیاء ضرورت کو ایک بڑے بیگ میں بھر کر میں نے ٹیکسی کی ڈکی میں رکھ چھوڑا تھا، جو اس ٹیکسی کے ساتھ ہی دریا برد ہو گیا۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، فلوجی کو میں نے تمہارے لباس کے بندوبست کے لیے بھیجا ہے اور اس کی شیونگ کٹ لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ اب تم میرے ساتھ واش روم کی طرف چلو، میں 10-15 منٹ میں تمہارا سر مونڈ ڈالوں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے ایک ضروری کام کرنا ہوگا۔ اس نے چونکنے والے انداز میں توقف کیا اور اضافہ کرتے ہوئے مستفسر ہوا، ویدان ذرا وہ بیگ نکالو جس میں بیک اپ وغیرہ کا سامان رکھا ہے، کیا تم سر موڑنے کے ساتھ ساتھ میرے چہرے پر بھی کام کرو گے؟ میں نے پوچھا، اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا، فی الحال تو مجھے ہیئر ڈرائر کی ضرورت ہے۔ میں نے حیرت بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھا، ہیئر ڈرائر کا کیا کرو گے کاشانوک؟ تم نکالو تو صحیح، ابھی بتاتا ہوں۔ وہ اپنی جیبوں کو ٹٹولتے ہوئے بولا، آج صبح یعنی کل صبح کاشانوک ہمارے لیے جو شاپنگ کر کے لایا تھا اس میں کپڑوں کے علاوہ میک اپ کا ضروری سامان بھی موجود تھا۔ جتنی دیر میں بیگ سے ہیئر ڈرائر نکالتا وہ اپنی جیب میں سے موبائل فون برآمد کر چکا تھا۔ دریائی دھوبی کھولا کے کنارے لباس تبدیل کرتے وقت کاشانوک نے اپنی جیبوں کا سارا سامان خشک لباس کی جیبوں میں منتقل کر دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل فون دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دیگر جیبی اشیاء کے ساتھ وہ سیل بھی ٹھنڈے ٹھار پانی میں شرابور ہو گیا تھا۔ کاشانوک نے سیل کو کھول دیا، اس کی بیٹری اور سم کارڈ کو سیل سے جدا کیا اور ہیئر ڈرائر کو آن کرنے کے بعد اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ سیل کے تمام اعضاء جب اچھی طرح سوکھ گئے تو اس نے انہیں اسمبل کرنے کے بعد سیٹ کو آن کرنے کی کوشش کی۔ کوشش کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ متعدد بار ایسا کرنے کے بعد بھی اسے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ وہ سیل بار بار آن کرنے کے باوجود بھی نہ ہوا تو کاشانوک نے مایوسی سے ساری لاتے ہوئے کہا، اس کی چھٹی ہوگی، ٹائیں ٹائیں فش۔ لیان نے کہا، اب تو کافی دیر گزر گئی، اگر بھیگنے کے ساتھ اسے کھول کر خشک کرنے کی کوشش کی جاتی تو اس بات کے امکانات تھے کہ یہ دوبارہ زندہ ہو جاتا، مگر وہاں میں کوئی ڈرائر میسر نہیں تھا۔ کاشانوک نے کہا، ہمیں اپنی زندگی بچانے کے لالے پڑے تھے، سیل کے بارے میں کب اور کیا سوچتے؟ میں نے پوچھا، کاشانوک کیا یہ ریپیئر نہیں ہو سکتا؟ اس میں ریپیئرنگ والا ہوتا ہی کیا ہے؟ وہ سادگی سے بولا، یہ سسٹم IC کے تحت کام کرتا ہے، یا تو خراب ہی نہیں ہوتا اور اگر ہو جاتا ہے تو پھر اسے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ ایک بے جان پتھر جیسی حیثیت کا مالک ہو گیا ہے۔ کاشانوک اور لیان اور انہی کی طرح کے دیگر لوگ جو موبائل فون، دستی گھڑی، الیکٹرک اینڈ الیکٹرانکس کی ایسی روزمرہ استعمال کی اشیاء کو ڈسپوزیبل سمجھتے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ ہمارے وطن عزیز کی الیکٹرانکس مارکیٹس میں کیسے کیسے چیتے بیٹھے جو ایسی اچانک خاموش ہو جانے والے آلات میں زندگی دوڑا دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ٹیکنالوجی بعد میں آتی ہے، جگاڑ پہلے تیار کر لی جاتی ہے۔ اس پاک دھرتی کی زرخیز فضا میں سانس لے کر پرواز چڑھنے والوں کو اگر جوہر آزمانے کے بھرپور مواقع ملے تو یہ زندگی کے ہر شعبے میں دیگر اقوام عالم کو سرپاس کرتے ہوئے اپنا آپ منوا کر رکھتے ہیں۔ مغرب خصوصاً امریکہ کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو پھیلنے پھولنے نہ دے۔ ایسی پالیسیاں بنائی جاتی ہیں کہ انہیں سائنس اور ٹیکنالوجی سے دور رکھا جائے اور انہیں سیکھنے کے صرف اتنے ہی مواقع فراہم کیے جائیں کہ ان کے سامنے سر اٹھا کر اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کر سکیں۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے پاکستان طالب علموں کو یورپ اور امریکہ ہی کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ آخر کیوں؟ اور جو لوگ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے وہاں کی تربیت گاہوں میں سائنس، ٹیکنالوجی،
اور زندگی کے دیگر اہم شعبوں میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں، ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو واپس لوٹ کر ملک و قوم کی بہتری اور ترقی کے لیے کام کرتے ہیں۔ ایسے عبقریوں کو تو ناقابل تصور بھاری معاوضوں پر ایک گہری سازش کے تحت وہیں روک لیا جاتا ہے کہ بچوں اب تم نے کہاں جانا ہے، یہیں رہو اور ہماری ترقی کے لیے کام کرو۔ امریکہ اور یورپ آج ترقی کے جس زینے پر کھڑے نظر آتے ہیں اس میں زیادہ غیر امریکی اور غیر یورپی افراد کا ہے، جن میں غالب تعداد پاکستانیوں اور بھارتیوں کی ہے۔ یہ دونوں ملک ایک ساتھ کم و بیش ایک جیسا مقدر لے کر آزاد ہوئے تھے اور اب تک لگ بھگ ایک ہی جیسے مسائل کا شکار ہیں۔ کسی بھی قوم کی انفرادی کوتاہیوں سے انکار ممکن نہیں ہے، لیکن آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں اس کا ذمہ دار بیس و مفاد پرست سیاست دانوں اور یورپ و امریکہ کی خوشنودی کو ملک و قوم پر فوقیت دینے والے حکمرانوں کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ مسلمانوں اب بھی وقت ہے، جاگ جاؤ۔